नंबर 40 बाब बिर्रिल वालिदैनी वसीलतिल अरहाम। बाब का तर्जुमा, बाब है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नेकी करने के बारे में, वसीलतिल अरहाम और रिश्तेदारी जोड़ने के बारे में, सिला रहमी करने के बारे में। इस बाब में आयात और अहादीस बयान की जाएंगी। तो पहली आयत अल्लाह ताला फरमाते वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। वअबुदुल्लाह के अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू और ना तुम शरीक बनाओ, बिही उस अल्लाह का, उस अल्लाह के साथ, शैअन किसी भी चीज़ को, ना किसी इंसान को, ना किसी पत्थर को, ना किसी सूरज चाँद को, ना किसी बुत को, ना किसी कब्र वाले बुज़ुर्ग को, ना ही किसी ज़िंदा बुज़ुर्ग को, किसी को भी अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। और वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ इहसाना हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक उनके साथ करते रहो। और वबिज़िल क़ुरबा और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मिस्कीनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। और वल जारी ज़िल क़ुरबा और वो तुम्हारे हमसाये जो कि रिश्तेदार हैं, जारी कहते हैं जी हमसाया, ज़िल क़ुरबा रिश्तेदार, कि जो तुम्हारा हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। और वल जारिल जुनुबी और वो तुम्हारा हमसाया जो कि अजनबी है, जो कि रिश्तेदार नहीं है लेकिन तुम्हारा हमसाया है, तो इस हमसाये के होते हुए भी तुम पर हक़ है, लाजम है कि उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। व साहिबी बिल जंबी और अपना आरवी साथी, पहलू साथी, यानी आपकी बस के साथ कोई मुसाफिर आकर बैठ गया, कोई आपकी बाइक के ऊपर कोई सवार है, कोई क्लास के अंदर आपके साथ बैठा हुआ है, या आप जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, वहाँ पर आपके साथ कोई दोस्त आपका साथी बैठ गया। यानी जंब कहते हैं पहलू का साथी, जो कि आर्जी तौर पर हमारे साथ जुड़ा हो और उसने फिर हमसे अलहदा हो जाना है। तो देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत एक निज़ाम लेकर आता है, एक निज़ाम मुतारफ़ करवाता है कि वो तुम्हारा आर्जी साथी जो चंद घंटों के लिए तुम्हारे साथ है, उसके साथ भी तुम हुस्न सलूक करो, उसका भी हुकूक का ख्याल रखो। वबन सबील और मुसाफिर, इब्न सबील मुसाफिर, सफ़र का बेटा, रास्ते का बेटा, यानी मुसाफिर, मुसाफिर के साथ भी हुस्न सलूक। और वमा मलकत अयमानुकुम और जो जिन तुम्हारे दाएँ हाथ जिनके मालिक हैं, यानी जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं और तुम्हारे नौकर हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। ये है जी इस्लाम का हकीकत। इस्लाम बिल्कुल भी मार दाड़, दहशत गर्दी, दहशत फैलाना, लोगों को डराना धमकाना, इस्लाम बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता। वो हम पिछले अबवाब के अंदर तफसील से पढ़ के हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ वालिदैन और सिला रहमी के बारे में बात करेंगे। अगली आयत जी अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह। ये सूरह निसा की पहली आयत जो हर शादी के मौका पर पढ़ी जाती है कि वत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह ताला से डर जाओ, अल्लज़ी कि वो अल्लाह, वो ज़ात कि तसाअलूना कि तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही उस अल्लाह का वास्ता देकर, उसी अल्लाह का वसीला देकर तुम लोगों से सवाल करते हो कि अल्लाह के नाम पर दे दो, या अल्लाह के नाम पर रिश्ते बचा लो, अल्लाह के नाम पर हमारी लाज रख लो। तो जिस अल्लाह के नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, मांगते हो, एक दूसरे के काम आते हो, उस अल्लाह से डर जाओ। वल अरहाम और साथ साथ सिला रहमी भी करो, रिश्तेदारी को जोड़ो, तोड़ो नहीं, रिश्तेदारी को काटो नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के जोड़ने का सबब बनो। ये निकाह के मौका पर जी ये हमें पैगाम दिया जाता है और हम समझते हैं कि ये कोई ना वो जैसे कोई मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा, हम इस तरह आयात को सुनते हैं। मेरी ये आदत है कि जब भी मैं जहाँ पर भी जो निकाह पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पर इन आयात का तर्जुमा और मफ़हूम लाजमी बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को ये पता चले ये कोई दम दरूद नहीं है या बरकत के लिए नहीं आयात पढ़ी जा रही, बल्कि ये निकाह के मौका पर एक पैगाम दिया जाता है लोगों को कि ये चीज़ें अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर करनी पड़ेंगी। देखिए निकाह के मौका पर क्यों ये आयत रखी गई है, क्योंकि इसके अंदर सिला रहमी का जिक्र है, रिश्तों को जोड़ने का जिक्र है, रिश्ते और सिला रहमी करने का जिक्र है। और बाकी जो आयात उसके अंदर तकवा का जिक्र, बहरहाल वो हमारा मौजू नहीं है, हम इस बाब की तरफ ही रहते हैं। केवल अरहाम के रिश्तेदारी को भी जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया और उस बारे में भी, सिला रहमी करने के बारे में भी अल्लाह से डरते रहो। तीसरी आयत जी अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यसिलूना और वो लोग जो कि मिलाते हैं, माँ उस चीज़ को कि जिसका अमर अल्लाह बिही, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। किस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अन यूसला, ये कि उसको मिलाया जाए, उसको जोड़ा जाए, यानी सिला रहमी करने का। तो इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो है ना दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले हैं, कि जो लोगों के साथ मिलते हैं और जुड़ते हैं, रिश्तेदारी को तोड़ने वाले नहीं हैं और रिश्तेदारी को साथ मिलाने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। हाँ ये होता है, ये ज़रूर है कि बाद मरतबा ना किसी के इंसान के साथ किसी की तबीयत नहीं मिलती, तो उसका ये मतलब नहीं हम रिश्तेदारी तोड़ दें, बस उसका ये होना हल है कि आप उसके साथ सिर्फ ये कि सलाम दुआ की हद तक रखें, सलाम ले ली, वालेकुम सलाम, हाल अहवाल पता कर लिए, ज़्यादा ना आगे बढ़ें, ज़्यादा फरी ना हो जिसके साथ हमारी तबीयत नहीं मिलती। लेकिन रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म इस्लाम बिल्कुल भी नहीं देता। होता है ना हमसे सवाल, वो जी हमारी उसके साथ लड़ती बनती नहीं है, हम क्या उसके साथ रिश्तेदारी तोड़ देंगे? रिश्तेदारी तोड़नी नहीं है, बस ये है कि फिर वो बस अपनी हद तक रहें, सलाम दुआ तक रहें, बस आगे ना जाए, लेकिन रिश्तेदारी ना तोड़ें।
اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ووصینا، یہ بھائی سلمان یہ اپنا مائک آف کر لیں پلیز. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور وصیت کی گئی، تاکیدی حکم دیا گیا انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، حسنا اچھا سلوک کرنے کا. یہ تاکیدی حکم، تاکیدی یعنی یہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ لفظ یہ بولے نا ووصینا الانسان، اس کا مطلب تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. اور اگلی آیت یہ صورت بنی اسرائیل 15 پارے کی بڑی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فصیح اور بلیغ انداز کے ساتھ توحید باری تعالیٰ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں جی دیکھیں وقضا، اور یہ فیصلہ کر لیا، یہ اللہ نے اس بات کو یقینی بنا لیا، ربو کا تیرے رب نے قضا فیصلہ کر لیا کہ کیا فیصلہ کیا ہے جی آپ کے رب نے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ قانون ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعبدوا کہ نہ عبادت کی جائے، الا ایاہ سوائے اسی اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. رب کا یہ فیصلہ ہے. اور دوسرا رب کا فیصلہ یہ ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسانہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا بھی رب نے فیصلہ کر دیا ہے. اور تیسرا فیصلہ رب نے کیا کیا جی اما یبلغن، اگر یہ پہنچ جائیں، عندک الکبر، عندک تیری موجودگی میں، تمہاری موجودگی میں، تمہارا زندہ ہو اور تمہاری زندگی میں یہ پہنچ جائے الکبر، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے، والدین میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا کہ دونوں، ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو گئے اور اولاد موجود ہے، زندہ ہے، تو رب کا فیصلہ یہ ہے، رب کا قانون یہ ہے کہ فلا تقل لہما، تم نے اب ان کو نہیں کہنا اف. اف یہ عربی زبان کے اندر نا جب کسی سے تنگ آ جاتا ہے نا بندہ، اس وقت یہ جملہ کہتا ہے اف. تو دیکھیں قرآن نے اس اف والے جملے سے بھی منع کر دیا. تو اسی طرح جی ہماری زبان کے اندر ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ جس سے ماں باپ کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو یا والدین کی تکلیف کا، دلی تکلیف کا سبب بنتا ہو، وہ سارے کے سارے جملے، وہ سارے کے سارے کلمے اور ساری کی ساری باتیں والدین کو کہنا یہ حرام ہے. اور یہ رب کا فیصلہ ہے جی، کیونکہ شروع میں رب نے کہہ دیا جی وقضا ربک، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ کیا جی؟ یہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ فلا تقل لہما اف، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں اب تم نے اف بھی نہیں کہنا. مارنا، گالی دینا اور ان کے سامنے بدتمیزی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ بڑھاپے کے اندر جو ہے نا انسان عموماً والدین سے تنگ آ جاتا ہے. تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی تم نے اپنے والدین کو برا نہیں کہنا، اف نہیں کہنا. اور ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. کیوں نہیں جھڑکنا جی؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بچپنا انسان کو یاد دلایا ہے کہ تیرے بچپنے کے جب تو چھوٹا تھا نا تو تیرے والدین نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی راتیں جاگی ہیں تیرے لیے، اور اپنی زبان، اپنے جملوں کو چھوڑ کر تیرے جملوں کو اپنایا ہے، اور تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، راتیں جاگی ہیں اور تجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، تیری ضروریات کا خیال رکھا ہے. اب تو جوان ہو گیا، اب تجھے ان کی ضرورت ہے، اب ان کو تیری ضرورت ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے جی ولا تنہرہما، ان کو اب جھڑکنا نہیں ہے. ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے لا کر دو، ان کو خدمت کی ضرورت ہے خدمت کرو، تو ان کو جھڑکنا نہیں. اور وقل لہما، اور کہنا ہے، یہ بھی رب کا فیصلہ ہے، تم نے ان دونوں کے لیے کہنا ہے قولا کریما، اچھی اور ادب کے ساتھ بات. قولا کریما اچھی بات، لیکن یہ بھی اس کے اندر ہے کہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اچھی بات ان سے کرنی ہے. کہ بات اگر کرنی پڑ جائے تو ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی گفتگو والدین کے ساتھ کرنی ہے. اور اگلا جی رب کا فیصلہ کیا ہے جی؟ رب کا جو قانون کیا ہے کہ وخفض، جھکا دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، جناح الذل، اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو. یہ جناح کہتے ہیں جی پروں کو، لیکن یہ انسان کے بازوؤں کو اللہ رب العالمین نے پروں سے تعبیر کی ہے. کہ جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں کے سامنے، بچے کو ہم دیکھتے ہیں یہ چوزوں کو، جب وہ اپنی ماں کے سامنے آتے ہیں نا تو اپنے جو پر ہوتے ہیں نا، اپنے پر وہ بچھا دیتے ہیں، پر نیچے کر لیتے ہیں. ماں باپ کی موجودگی میں آپ نہیں دیکھیں گے چوزوں کو کہ انہوں نے اپنے پر جو ہے نا پھیلائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. ماں باپ کے سامنے پرندے جو ہیں نا وہ اپنے پر ہمیشہ نیچے کر کے رکھتے ہیں، بچھا کے رکھتے ہیں. تو اسی چیز کی تعلیم انسان کو دی گئی ہے کہ تم نے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا. کیا مطلب؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جملوں کی حفاظت کرنی ہے. جناح الذل، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھا دو. من الرحمت، شفقت کے ساتھ، کہ شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ان کو دیکھ کر پیار کے ساتھ تمہاری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ رب کا فیصلہ کیا ہے جی؟ وقل، اور یہ کہو کہ رب ارحمہما، اے میرے رب، ارحمہما، میرے والدین، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما، جیسا کہ ربیانی،
انہوں نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے صغیرہ بچپن کی حالت میں۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کو دی ایک چھوٹی سی آیت ہے جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے میں سمجھتا ہوں کتابیں ختم ہو جائیں گی، ورق ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس جملے کی تشریح نہیں ہو سکے گی۔ رب کا یہ کلام اتنا فصیحانہ بلیغانہ ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، جب بچپن میں بچہ رات کے وقت اٹھتا ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار ابھی سوئے تھے، نیند سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، اب جو ہے نا سوئے تھے، ابھی اس نے رونا شروع کر دیا، تو کیا ہے انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ انسان چھوڑتا ہے، غصے کو انسان پھینک دیتا ہے کہ یار بچہ ہے میرا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس طرح تیرے ماں باپ نے بچپن کی حالت میں غصہ آتا تھا ان کی نیند خراب ہوتی تھی، نیند تباہ ہوتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کبھی تجھے مارا نہیں، کبھی پٹک کے زمین کے اوپر نہیں مارا، کبھی تجھے گالی نہیں دی، بلکہ پیار کرتے ہوئے تجھے چوم کر، تجھے جو ہے نا چپ کروا کر، جو تیری ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کروا کر تجھے سلا کر پھر بعد میں سوئیں۔ اسی طرح اگر بچوں کی نیند پوری ہو جائے جلدی اور والدین کی نیند نہ پوری ہو، بچے نہیں سونے دیتے جی، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں کہ بچے جب نیند پوری ہو جائے، لو جی پھر والدین سارے دن کے تھکے ہیں یا ابھی سوئے ہیں یا نیند خراب ہوئی، بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی انسان کو غصہ، یہ صرف ایک نیند کا فیکٹر میں بتا رہا ہوں، باقی تو آپ چھوڑ دینا کہ وہ والدین کیا کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ایک والد ہی بتا سکتا ہے کہ وہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے، اس نے اپنی زندگی پوری کی پوری جوانی جو ہے اپنی اولاد کے نام کر دی ہے، ماں نے اپنی ساری خوبصورتی اپنی جسم کی اولاد کے نام پہ کر دی ہے، اور میں کیا کہوں۔ بہرحال جی اس آیت کے اوپر انشاءاللہ ہم کبھی جمعہ عرض کریں گے، بلکہ میرا ایک جمعہ پڑھا بھی ہوا ہے والدین کے بارے میں، تو انشاءاللہ کبھی اس آیت کو موضوع بنا کر میں انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ آخر بچپن ہی کو اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے۔ بہرحال جی ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ جس طرح بچپن میں میرے والدین نے مجھ پہ میری تربیت کی، پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، اس طرح ہے اللہ اب ان کو رحم کی ضرورت ہے، اب ان کے اوپر رحم فرما۔ آمین جی۔ اگلی آخری آیت جی بات ختم کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان، اللہ فرماتے ہیں ووصینا الانسان، اللہ نے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، کہ وہ ماں حملتہ امہ، کہ وہ ماں اٹھاتی رہی ہے، وہنن علی وہن، اللہ اکبر، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری پر۔ اللہ اکبر جی، اللہ تعالیٰ ہماری جو مائیں اور والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا جی، وہنن علی وہن، کمزوری در کمزوری کے باوجود ماں نے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا۔ وفصالہ، اور اس بچے کا دودھ چھڑوانا ہے، فی عامین، 2 سالوں میں۔ یہ ہے جی وہ دلیل کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ انشکر لی، رب نے یہ فیصلہ کیا ہے جی، اور تاکیدی حکم دیا کہ انشکر لی، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ جی۔ اس باب کی پہلی حدیث نمبر 314، ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ وہ فرماتے ہیں سألت النبی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل، کہ کون سا عمل احب الی اللہ، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں۔ تو فرماتے ہیں قلت، تو میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم ای، پھر کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ثم ای، پھر کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جی تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیں آج لوگوں نے نا اس جہاد بھی جو ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ مجاہد صاحب گولی چلا کے چھپ جاتے ہیں اور مصیبت جو ہے نا عوام الناس کو کاٹنی پڑتی ہے، جس طرح کہ فلسطین کے اندر ہوا ہے۔ تو بہرحال جی ہم اسی موضوع کی طرف رہتے ہیں، ورنہ یہ جہاد والا بڑا دل سوز یہ موضوع ہے۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے محبوب ترین عمل، آپ نے اسلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا درجہ رکھا بتایا ہے وہ ہے جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگلی حدیث 313، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجزی، کوئی نہیں بدلہ دے سکتا، احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، والدن، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اولاد، والدن، اپنے والد کا، اپنے باپ کا وہ احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا،
ہاں ایک صورت رسول اللہ نے بتائی ہے کہ انسان اگر وہ کر لینا تو اپنے ماں باپ کی خصوصاً باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا دے گا۔ وہ کیا ہے جی کہ ان یجدہ، کہ وہ بیٹا اپنے باپ کو پائے مملوکن غلام کی حالت میں، کہ بچہ آزاد تھا لیکن باپ جو ہے کسی جنگ میں یا کسی وجہ سے نا غلام بن گیا، کسی نے غلام بنا لیا، تو فیشتریہ، تو بیٹا اپنے باپ کو خریدے اور خرید کر کے فیعتقہ، اپنے باپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل کر کے انسان اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ کا جو ہے وہ حق ادا کر سکے، باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا سکے۔ تو اس لیے جی یہ باپ کوئی جو ہے نا، یہ بندہ جب پردیسی ہوتا ہے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ ہم دیکھیں نا پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، کیا چیز، ماں باپ کا سر پہ ہونا یہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ تو جب نہیں پردیس میں نہیں تھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن بس جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں، اس زندگی والدین کی زندگی میں ہی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی حدیث نمبر 314، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ، یہ پیچھے سے ذرا بچوں کے کھیلنے وغیرہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو ہمارے گھر مہمان ہیں، اس وجہ سے ذرا اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا یؤمن باللہ، جو بھی تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، یعنی جس قدر اس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑے، توڑے نہیں، لوگوں سے ٹوٹے نہیں، الگ نہ ہو، بلکہ لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، سوال بھی ہم سے ہوتا ہے کہ یہ فلانا ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے جو ہے نا بولتا نہیں ہمارے ساتھ، بس اس کے ساتھ سلام دعا کی حد تک رکھے، سلام لے لی، وعلیکم السلام، اور حال احوال پتہ کر لیا، اتنا کو رکھے۔ جس کے ساتھ ہماری آپ کی طبیعت نہیں ملتی بس اس کے ساتھ اتنی رکھے، یعنی قطع تعلقی نہیں کرنی، کسی سے ٹوٹنا نہیں، الگ نہیں ہونا، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا آگے رسول اللہ نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، او لیصمت، یا پھر یہ ہے کہ اچھی بات نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کہہ سکتا، نہیں بول سکتا، تو مہربانی فرما کرنا وہ خاموش ہی رہے۔ یہ جی اسلام نے بہت بڑا ایک زندگی کا اصول بتا دیا کہ اگر خیر کی اچھی بات نہیں نہ کہہ سکتے، یا تمہاری زبان سے اگر اچھی بات نہیں نکلتی نا، تو بر خاموش رہیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے کہ کاش کہ ہمارے دنیا والے اس اصول کو اپنا لیتے نا، تو اتنا فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، طلاقیں اور گھروں کے اندر نچاکیاں، بدسلوکیاں یہ کبھی نہ ہوتی جب یہ اس اصول کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کہ بولیں تو اچھی بات بولیں، نہیں بولیں تو بس خاموش رہیں۔ خاموشی یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا جی آگے حدیث نمبر جی 315، حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق الخلق، اپنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، جو بھی زمین آسمان اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہماری نظر میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں یا جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ، یہاں تک کہ جب اللہ اپنی مخلوقات کی پیدائش سے، تخلیق سے اللہ تعالیٰ فارغ ہوا، تو قامت الرحم، تو صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا، ٹوٹنے سے گریز کرنا، یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ صلہ رحمی جو ہے نا، یہ اب اللہ زیادہ بہتر جانتے کہ کس انداز میں، کس کیفیت میں، ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اب وہ کوئی انسانی شکل میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے نا یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، فقالت، تو یہ صلہ رحمی کہنے لگی، ھذا مقام، کہ یا ربی یہ مقام ہے، العائد، اس شخص کا جو کہ پناہ مانگے، بکا، اے اللہ تجھ سے، من القطیعتی، رشتہ داری توڑنے سے، قطع رحمی کرنے سے، جو بندہ پناہ مانگتا ہے نا تو اس کا یہ مقام ہے۔ کیا مقام ہے؟ مطلب کیا ہے کہ صلہ رحمی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں اس کو ملوں گی اور اس کو فائدہ دوں گی جو کہ انسان تجھ سے قطع رحمی کی پناہ مانگے، جو کہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے قطع رحمی کرنے سے، رشتوں کو توڑنے سے، رشتوں کو ٹوٹنے سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو صلہ رحمی کہتی ہے کہ یا اللہ میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور وہی میرا اصل مقام ہوگا اس بندے کے پاس۔
قال نعم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم، جی بالکل ایسی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ اسی کے لیے تو فائدہ مند ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جی، یہ حدیث قدسی کی شکل میں آتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اما ترضین، کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ ان اصلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جوڑوں گا، میں صلہ رحمی جو ہے نا، میں تعلق اس کے ساتھ جوڑوں گا من وصلہ کی، جو تیرے ساتھ جڑے گا، یعنی جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور میرا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور وَأَقْطَعَ، اور میں بھی کاٹ دوں گا، توڑ دوں گا من قطع کی، جو تجھے توڑے گا، جو قطع رحمی کو اختیار کرے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ قالا، تو کہنے لگی بلا، صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتی، بلا یا ربی کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا فذالک، اللہ کی یہ تیرا مقام ہے اور یہ تیرا اجر اور فضیلت ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کے ساتھ کاٹوں گا۔ تو یہ ہے جی اللہ رب العالمین جو صلہ رحمی دنیا کے نمائندے دیکھیں جی، نمازی پرہیزی حاجی صاحب فلانے صاحب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، صلہ قطع رحمی کرنے والے اور رشتہ داری کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کی رضامندی اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ قطع رحمی کا عادی ہو جاتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا ان شئتم، کہ لوگوں اللہ کا یہ کلام تم پڑھ سکتے ہو اگر تم چاہو، یعنی دلیل کے طور پر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وہ کون سی آیت ہے جی؟ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل عصیتم، بس ان قریب یہ منافقین جو ہے نا، ان تولیتم، اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے، اگر ان کو حکومت دے دی جائے، اختیار دے دیا جائے، تو یہ کیا کریں گے جی؟ اختیار مل جائے، دیکھا نا وہ کہتے ہیں نا جی، جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے نا پھر انسان فرعون بن جاتا ہے۔ یہ اس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کہ اللہ فرماتے ہیں ان تولیتم، اگر ان کو اختیار دے دیا جائے، اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تو یہ زمین کے اندر فساد مچا دیں گے، زمین کے اندر فساد برپا کریں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی کیسی بدماشی جی اسرائیل کی اور اس کے جو باقی جو ہواری ہیں، کیسی ان کی بدماشی تھی، تو زمین کے اندر انہوں نے فساد مچا کے رکھا تھا، لیکن اب الحمدللہ ان کی کچھ طبیعت سیٹ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے باقی مسلمان ملکوں کو، باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی ہوش آئے اور وہ اس کی اچھی طرح جو ہے نا طبیعت صاف کریں، تاکہ اس کا جو خمار ہے نا، جو اس کے ذہن میں یہ فرعون بننے کا جو اس کے جذبہ آیا ہوا ہے، یہ کم از کم اس سے ختم ہو۔ اس کو یہ باور ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مسلمان اور باقی غریب ممالک کے رہنے کا بھی جینے کا حق ہے۔ تو بہرحال جی اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو یہ مقام اور اقتدار ملے تو یہ کیا کریں گے؟ ان تفسدوا فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد مچا کے رکھیں گے، اور وتقطعوا ارحامکم، اور یہ رشتہ داری کو توڑ کے رکھیں گے۔ یاد ہے نا، جو پیسے آیا پھر انسان کی آنکھیں، بولی، سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے یہ منافق کا رویہ بتایا ہے۔ تو مسلمان کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ اگر اس کے پاس اقتدار آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے تو اس کی چال چلن، اس کی زبان، اس کا لہجہ وہ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو یہ جو ہے رشتہ داری کو توڑیں گے۔ آگے اللہ نے وعید ذکر کر دیجیے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کو بہرا بنا دیا ہے، وَأَعْمَىٰ، اور اندھا کر دیا ہے، أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، نہ وہ حق بات کو دیکھتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔ وفی روایت للبخاری، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صلہ رحمی کو کہ من وصل کی، جو تجھے ملائے گا تو وصلتہ، میں اس کو ملاؤں گا، ومن قطع کی، اور جو تجھے توڑے گا قطعتہ، میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اس لیے جی صلہ رحمی، خصوصاً والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی، یہ اسلام ہمیں بار بار اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ حدیث ہم تو حدیث نمبر جی 316، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار، بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا، اچھے رویے کا حقدار کون ہے؟ قال، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی امک، تیری ماں۔ ثم قال، پھر اس آدمی نے دوبارہ عرض کی، ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے، کون حقدار ہے میری حسن سلوک کا؟ قال، تو اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا جی امک، تیری ماں۔ قال، پھر صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا،
ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد ان دو درجوں کے بعد پھر کس کا درجہ ہے؟ قالا، تو اس وقت بھی رسول اللہ نے یہی ارشاد فرمایا جی امو کا، کہ تیری والدہ وہی زیادہ حقدار ہے یہ حسن سلوک کی۔ 3 مرتبہ فرمایا، اب چوتھی مرتبہ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ثم من، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ کون زیادہ حقدار ہے جو ہے نا میرے حسن سلوک کا؟ قال ابو کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پر تیرا والد، یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک طرف والدہ وہ 3 مرتبہ حقدار ہے، حق رکھتی ہے کہ انسان کی خدمت کا، اور ایک حق رکھتا ہے جی والد وہ انسان کی خدمت کا۔ تو یہ جی ماں کا درجہ اس حدیث سے میں واضح ہوتا ہے کہ ماں کا کتنا زیادہ درجہ ہے، اور والد کا بھی درجہ ہے لیکن وہ چوتھے نمبر پر جا کر آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ماں کی خدمت وہ اولین، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا والدین یعنی ابو والدین والد صاحب کی جو ہے خدمت ہونی چاہیے۔ اچھا جی، وفی روایت، اور ایک روایت میں یا رسول اللہ، اس ایک سند کے ساتھ وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احق بحسن صحبہ، کون زیادہ حق رکھتا ہے بحسن صحبہ میرے اچھے حسن سلوک کا؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم اباک۔ یہ 3 مرتبہ یہاں پر بھی رسول اللہ نے والدہ کا، ماں کا تذکرہ کیا، اور چوتھی مرتبہ پھر آپ علیہ السلام نے والد کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا ثم ادناک ادناک، پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں پھر وہ زیادہ حقدار ہیں، یعنی اگر والد نہیں ہے پھر چچا دادا، اسی طرح والدہ نہیں ہے تو نانی دادی، یہ یعنی جو زیادہ پھر ان ماں باپ کے بعد زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ انسان کے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اچھا جی، اگلی حدیث 317 نمبر حدیث، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی راغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا او بیڑا غرق ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس طرح یہ عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کا یعنی کہ تباہی کو ذکر کرنا ہو۔ تو رسول اللہ یہاں پر اس شخص کی تباہی کا ہی ذکر فرما رہے ہیں کہ راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف، 3 مرتبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے جی کہ ہمارے محبوب ایک مرتبہ ہی اگر ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے اسی طرح واجب اور فرض ہے اس چیز کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، لیکن یہ چیز اتنی اہم تھی، یہ تعلیم اتنی اہم تھی کہ رسول اللہ کو 3 مرتبہ اس جملے کو دہرانا پڑا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کون جی؟ من ادرک ابویہ، کہ جس شخص نے اپنے والدین کو پایا عند الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کو، او کلیہما، یا دونوں کو، دونوں والدین زندہ تھے ماں اور باپ اور وہ بوڑھے ہو گئے تو انسان اس وقت زندہ تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، فلم یدخل الجنہ، وہ جنت کو داخل حاصل نہ کر سکا، جنت میں نہ جا سکا، تو اس شخص کی تباہی اور بربادی جو ہے نا ہونی چاہیے۔ یہ جو اتنی اہم حدیث ہے، لیکن یہ جو ہے نا جب تک آپ باپ نہیں نہ بنتے جی، جب تک آپ والد کی سیٹ پر نہیں بیٹھتے آپ کو یہ حدیث کبھی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جی ہر موڑ کے اوپر، کیونکہ ابھی ہم والد بنے نا تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیسے پالا ہے اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، رات کی نیندیں انسان کی ختم، والد کی جوانی جو ہے نا وہ اس نے ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، ماں نے اپنا سارا کا سارا حسن وہ ہمارے اوپر انویسٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب جب بڑھاپے میں والدین پہنچ جاتے ہیں تو جیسے وہ جاگ کر راتوں کو جاگ کر ہماری کیئر کیا کرتے تھے، ہمارے لیے اٹھتے تھے اور ہمیں جو ہے نا آرام پہنچاتے تھے، اب وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے حسن سلوک کے۔ تو اگر بڑھاپے میں جا کر بھی انسان اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا اور خدمت کر کے جنت نہیں لیتا، تو محبوب کی بدعا ہے جی کہ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ ہمیں والدین کی جی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے جی، شاید آپ نے بھی کی ہو، میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ بھی اسی طرح عادات ہوتی ہیں جو بوڑھے ہو کر انسان کرتا ہے، یعنی بچہ بھی پیشاب پخانہ کرتا ہے اور بوڑھا انسان جو لاچار ہو جاتا ہے معذور وہ بھی کرتا ہے، لیکن ہم بچوں کے پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت نفرت نہیں ہوتی والدین کو، ماں باپ کو، لیکن ماں باپ کا پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت اولاد کو نفرت ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، بچے کی محبت ہوتی ہے، بچے کا پیار ہوتا ہے، لیکن بچے کے دل میں ماں باپ کا، والدین کا پیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ والدین کی خدمت
دل کے ساتھ کریں، دل سے بوجھ نہ آپ کو لگے، تو آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے والدین کی محبت میرے دل میں ڈال دے، کہ میرے والدین ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مجھے اچھے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ ہنستا ہی سونا لگتا ہے، ہنستا مسکراتا اچھا لگتا ہے، جو رو رہا ہونا تو انسان کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، یعنی کیوں رو رہا ہے، اس کو جو بھی ضرورت ہے پوری کرو تاکہ یہ خوش ہونا شروع ہو جائے۔ تو اسی طرح جو ہے نا انسان دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں والدین کی اسی طرح محبت ڈال دے کہ جس طرح کے بچپن میں وہ میں سے میرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، تو پھر جو ہے نا خدمت کرنا بوجھ نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آتے ہیں جی اگلی حدیث حدیث نمبر 318، وعنہ، اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جی ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے قال، فرمایا، اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ، یہ بڑی اہم حدیث ہے جی۔ یہ اکثر لوگ، آپ جتنے بھی یہ حدیث سن رہے ہیں نا، یا یوٹیوب پہ اگر آپ سن رہے ہیں تو جتنے بھی آپ لوگ ہیں نا، آپ تمام لوگوں کے ساتھ نا یہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں ہے، تو اس لیے حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی قرابۃ، بے شک میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں آصلہم، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن ویقطعونی، وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا جی، سب کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ آگے دیکھیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، اور میں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں تو ان کے ساتھ اچھا چلتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بہت برے ہیں۔ اور فرمایا جی وَأَحْلُهُمْ عَنْهُمْ، اور میں ان کے ساتھ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، یعنی ان کی جلی کٹی جو باتیں ہیں، ان کا برا رویہ وہ میں برداشت کرتا ہوں، لیکن وَيَجْهَلُونَ عَلِيَّ، لیکن وہ میرے ساتھ نادانی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اب میرے لیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہے جی، اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کے دیکھیں، میرا اور آپ، اگر میں اور آپ یہاں پر ہوتے تو ہم کیا جواب دیتے اور کیا سوچتے؟ ہم نے کہنا دفاع کرو ایسے رشتہ داروں کو، قزمان خان اس طرح کے رشتہ دار، ہم نہیں ان کو ملائیں گے، ہم نہیں ان کو ملیں گے، اور ہم نہیں ان کے پاس جائیں گے۔ لیکن امام کائنات سید الاولین والآخرین کا دیکھیں پیغام کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لئن کنت کما قلت، کہ اے صحابی، اے میرے جانثار، اگر تو اسی طرح ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، تو فکأنما، پس گویا کہ تو تصفہم الملہ، تو ان کے منہ کے اندر گرم راکھ، گرم کوئلہ تو ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فکأنما تصفہم الملہ، تصفہم کا معنی ہوتا ہے جی انڈیلنا، کسی کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالنا۔ ملہ کہتے ہیں جی گرم راکھ، گرم کوئلہ، کہ تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے لیکن آگے سے وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں، تو گویا کہ تو جو ہے نا ان کے منہ کے اندر گرم راکھ اور گرم کوئلہ ڈال رہا ہے، کہ یہ تو ان کے لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور آگے رسول اللہ نے اس اپنے صحابی کو کیا فرمایا؟ فرمایا جی ولا یزال معک، اور ہمیشہ تیرے ساتھ من اللہ ظہیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی رہے گی، مدد ہوتی رہے گی تیری، علیہم، ان تیرے رشتہ داروں کے خلاف، ما دمت علی ذالک، جب تک تو اپنی اسی حالت پر قائم رہے گا، جب تک تو حسن سلوک کرتا رہے گا، صلہ رحمی کرتا رہے گا اور بردباری کرتا رہے گا، تو اللہ کی مدد آٹومیٹکلی تیرے ساتھ ہوگی۔ وہ جتنا مرضی ذلیل کرنا چاہیں، لیکن جو ہے نا عزت کا مالک اللہ ہے، وہ تیری عزت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہی جو ہے نا ہمارے لیے بھی درس یہی ہے جی، کہ جو ٹوٹتا ہے یا جو قطع تعلقی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ آگے سے برا سلوک کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے کہ جب آپ اچھی طرح اچھا رویہ کے ساتھ اپنانے والے ہوں، اچھا چلنے والے۔ لے جی آگے حدیث نمبر 319 پڑھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس خادم رسول وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبا، جو شخص کو یہ پسند ہو کہ ان یبسط، یہ کہ کشادہ کر دیا جائے، کھول دیا جائے، لہو، اس بندے کے لیے، فی رزق ہی، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، اور وینسا لہو، اور لمبی کر دی جائے، تخیر کر دی جائے، فی آثاری ہی، اس کی موت میں، یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو تو کیا کرے جی، کوئی تعویذ نہیں لینا اور کوئی دم درود نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے جی، فلیصل رحمہ، تو وہ شخص جو ہے نا صلہ رحمی شروع کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دے، اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رزق میں بھی کشادگی ہوگی اور اس کی عمر بھی جو ہے وہ لمبی کر دی جائے گی۔ اور لمبی عمر سے مراد جو ہے نا وہ صحت اور عافیت، اور بعد کے اندر اس عمر کے اندر برکت، یہ جو ہے نا ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 320، وعنہ، اور انہی سے، کنہی سے کہ جن سے یہ پچھلی حدیث مروی ہے نا، حضرت انس خادم رسول، انہی سے حدیث مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، کان ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو طلحہ وہی ہیں جن کا آج میں نے جمعے کے خطبے میں واقعہ سنایا ہے، وہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ وہ کہتے ہیں جی اکثر الانصار بالمدینہ، کہ مدینہ میں انصاری صحابہ میں سے سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے، یعنی کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، مالدار تھے۔ وکان احب اموالہ، اور ان کے مالوں میں سب سے زیادہ جو محبوب مال تھا نا، سب سے زبردست مال، الیہ ان کو، وہ کیا کون سا مال تھا؟ بیرحا، بیرحا جگہ کا نام ہے۔ یہ حدیث ہم نا پچھلے ابواب میں پڑھ کے ہیں، اس لیے میں ذرا جلدی جلدی ترجمہ کرتا رہوں گا، اس کی تشریح تفسیر وغیرہ وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ان کو نا یہ بیرحا کا جو باغ تھا نا، یہ بڑا پیارا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وکانت مستقبلۃ المسجد، کیونکہ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے، ویشرب من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کا پانی نوش فرماتے، فیہا طیب، اور جو کہ پاکیزہ میٹھا پانی تھا۔ تو فلما نزلت هذه الآیہ، بس جب یہ آیت اتری، کون سی؟ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، کہ تم ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر لو، مما تحبون، اس چیز کو جو کہ تمہیں محبوب ہو۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو قام ابو طلحہ، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، تو وَإِنَّ أَحَبَّ مالی، کہ مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ مال ہے نا، وہ بیرحاء، وہ بیرحاء کا باغ جو ہے نا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے، وہ باغ مجھے بڑا ہی پیارا، بڑا ہی محبوب ہے۔ تو یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پسندیدہ چیز صدقہ کرو، تو وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ یہ تھے جی صحابہ کرام، جو ہی آیت سنی ہے تو دیکھا کہ میرے پاس مال کون سا پسندیدہ، فوراً اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مال پسند ہے، تو میں یہ اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارجو برہا، تو میں امید رکھتا ہوں اس صدقے کے، اس باغ کو صدقہ کرنے کی وجہ سے نیکی کی، وذخرہا، اور اجر کی، ذخیرہ کرنے کی، عند اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ جو میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کی نیکی اور اس کا اجر اور ذخیرہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اس کی امید رکھتا ہوں۔ تو فضعہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو آپ رکھیں، حیث اراک اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو رائے دیتے ہیں، یا اللہ آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ پہ خرچ کریں، یا رسول اللہ یہ باغ آپ کا، اس کی ملکیت آپ کی، یہ آپ جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن، او واہ کیا بات ہے، ذالک مال رابح، یہ تو بہت نفع والا مال ہے، ذالک مال رابح، یہ تو بہت نفع مند مال ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم صدقہ کر رہے ہو اپنی پسندیدہ مال، یہ تو بہت جو ہے نا نفع والا مال ہے، کہ آخرت میں جو ملنے والا ہے نا وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وقد سمعت، آگے رسول اللہ فرماتے ہیں وقد سمعت، اور یقیناً میں نے سن لیا، ما قلتا، جو تم نے کہا ہے، وانی ارا، اور میرا جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ ان تجعلھا، کہ تم اس باغ کو وقف کرو، اس باغ کو صدقہ کرو، فی الاقربین، اپنے رشتہ داروں میں، یعنی مجھے دینے کی بجائے نا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی کیسا یہ صدقہ کرنے والا، یہ بھی جو ہے نا کیسا عظیم ہے، آگے سے جس کو صدقہ کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ عظیم ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم لٹیاں ڈالتے، لو جی باغ آ گیا، موجاں لگ گئیں، لیکن امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہ باغ مجھے دینے کی بجائے نا یہ آپ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کریں۔ تو فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افعلوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا، جیسے آپ نے مجھے حکم دیا نا میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو فقسمھا، تو تقسیم کر دیا اس باغ کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فی اقاربہ، اپنے رشتہ داروں میں، و بنی عمہ، اور اپنے چچا کے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے جی صحابہ کرام، جو ہی آئے سنی ہے فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن آج کچھ کالے دلوں والے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے آج ان جیسی ہستیوں کے اوپر جو ہے نا تبرہ بازی کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور کیا ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی آگے دیکھیں، وسبق کا بیان الفاظ ہی، کہتے ہیں یہ جو ہے نا الفاظ اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، فی باب الانفاق مما یحب، باب الانفاق مما یحب کے اندر یہ حدیث گزر چکی ہے۔ آگے حدیث دیکھیں جی 321 نمبر، عن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ اقبل رجل الی نبی اللہ، اقبل آیا رجل، ایک آدمی، الی نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو وہ آدمی کہنے لگا، ابایعک یا رسول اللہ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، علی الہجرتی، ہجرت کرنے پر، والجہاد، اور جہاد کرنے پر، تو اب تغی الاجر، میں چاہتا ہوں اجر کو، من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے، یہ میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں اور میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔
تو قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہل لکا، کیا من والدی کا تیرے والدین میں سے احد حی کوئی زندہ ہے، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، موجود ہے؟ قال نعم، تو وہ آدمی کہنے لگا جی یا رسول اللہ، بل کلاہما، بلکہ دونوں یعنی والد اور والدہ دونوں زندہ ہیں۔ قال تو امام الانبیاء فرماتے ہیں فتبتغی الاجر، کیا تو واقعتاً اجر چاہتا ہے من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے؟ قال نعم، تو کہنے لگا جی بالکل یا رسول اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرجع الی والدیک، تو اپنے والدین کے پاس، ماں باپ کے پاس واپس پلٹ جا، فاحسن صحبتہما، تو ان کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کر، اچھا رویہ کر، تو یہی تیری ہجرت ہے، یہی تیرا جہاد ہے، اور اسی میں تیرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور کہتے ہیں جو وہذا لفظ مسلم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ وفی روایت لہما، اور ایک اور روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا، فاستأذنہ فی الجہاد، تو اس نے جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین ماں اور باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، کہنے لگا جی بالکل یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، ان کے ساتھ جا کر جہاد کر۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو جا کے قتل کر، مطلب یہ ہے کہ ان کی جا کے خدمت کر، اور ان کی خدمت کرتے ہی تجھے جہاد کا اجر ملے گا، کہ تیرا جو ہے نا جہاد میں جانے سے زیادہ والدین کی خدمت یہ تیرے اوپر زیادہ لازم ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے جی، وہ تنظیموں والے ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو رلا کر وہ تنظیمی جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کیا نا تنظیمی جہاد تو ویسے ہی فراڈ ہے نا، یہ کوئی جو ہے نا جہاد نہیں ہو رہا، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے نا یہ اس کی اجازت نہیں شریعت میں دیتی کہ ہم والدین کو ناراض کر کے اس طرح جو ہے نا نکل جائیں۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 322، وعنہ، اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل، صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے بالمکافی، بدلے کے ساتھ۔ بدلے کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ او سانو مل سن تے اساں انہوں مل سن، او ساڈے نال اچھا سلوک کر سن تے اساں انہاں نال اچھا سلوک کر سن، جی او ساڈے نال اچھا چل سن اساں بھی اودے نال اچھا چل سن۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بدلے کی جو صلہ رحمی نا، یہ جو ہے نا صلہ رحمی نہیں ہے، ولکن الواصل، لیکن صلہ رحمی یہ ہے الذی، کہ وہ رشتہ دار اذا قطعت رحمہ، جب وہ قطع رحمی کریں، تجھ سے توڑیں، تجھ سے برا سلوک کریں، تو وصلہا، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت اوکھا جی، یہ حدیث میں نے سنا دی ہے، آپ نے سن لی ہے، یہ سننا اور سنانے کی حد تک تو بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہاتھی جتنا جگر چاہیے یہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے، کہ وہ رشتہ دار اور وہ ہمارے ہمسائے جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ہم سے رشتہ توڑیں، ہم سے قطع تعلقی کریں، اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بڑا جی جگر کا کام ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو جو ہے نا یہی اصل جو ہے نا صلہ رحمی ہے، کہ جو آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جڑیں، یا آپ کے ساتھ برا سلوک کریں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ آگے حدیث نمبر جی 323، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم، صلہ رحمی، معلقۃ بالعرش، یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، عرش کے ساتھ معلق ہے۔ تقول، اور وہ صلہ رحمی کہتی ہے من وصلنی، جو مجھے ملائے گا، یعنی جو صلہ رحمی کرے گا تو وصلہ اللہ، اللہ اس کو ملائے گا۔ ومن قطعنی، اور جس نے مجھے توڑا، میرے یعنی رشتہ داری کو توڑا، قطع رحمی کی، تو قطعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قطع کرے گا۔ تو جی صلہ رحمی کی اتنی بڑی جو ہے نا فضیلت ہے، لیکن ہے بہت اوکھا کام ہے جی، بہت اوکھا کام ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 324 دیکھیے ذرا، عن ام المؤمنین میمونہ بنت حارث، ام المؤمنین سیدہ میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہا اعتقت، انہوں نے آزاد کر دی، ولیدتاً ایک باندی، ان کی ایک غلام عورت تھی، انہوں نے آزاد کر دی۔ ولم تستأذن النبی، اور انہوں نے اجازت نہیں لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فلما کان یومھا، پس جب ان کا دن آیا، الذی یدور علیہا، جو کہ ان کی باری کا دن تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کی باریاں رکھی ہوئی تھیں نا، تو جب ان کی باری کا دن آیا تو قالت، تو کہنے لگی اشعرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ نے محسوس کیا، آپ کو پتہ ہے کہ انی اعتقت ولیدتی، کہ میں نے اپنی غلام عورت، اپنی باندی جو ہے وہ آزاد کر دی ہے۔ قالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا فعلتی، کیا تو نے واقعتاً ایسے کیا ہے؟ قالت، تو وہ سیدہ میمونہ ام المومنین ہماری ماں کہتی ہیں نعم، جی ہاں۔
قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انکی، بہرحال بے شک اگر تو لو اعطیتھا، اگر تو اس باندی کو، اس غلام عورت کو دے دیتی، اخوالک اپنی خالاؤں کو، اپنے ماموؤں کو دے دیتی، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی، تو کان اعظم لاجری کی، تو یہ تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ تو اس لیے کہ صدقہ کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، رشتہ دار اگر جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے پھر بات۔ حدیث نمبر 325، وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق، اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ تو وہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قادمت علی امی، کہ میرے پاس میری والدہ، یہ والدہ جو ہے نا یہ رضائی والدہ کا تذکرہ ہے، حقیقی والدہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میری رضائی والدہ وہ میرے پاس آئیں، وہی مشرکۃ، اور وہ مشرکہ تھی، یعنی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں۔ تو فاستفتیت، تو میں نے سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی آپ نا اپنا مائک بند کر لیجیے گا پلیز، یہ اپنا مائک بند کر لیں۔ تو کہتے ہیں جی فاستفتیت، تو میں نے حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت، میں نے عرض کی کہ قادمت علی امی، کہ یا رسول اللہ میری ماں، میری والدہ وہ میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبۃ، اور وہ چاہتی ہیں، وہ تمنا رکھتی ہیں کہ آفا آصلو امی، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، لیکن وہ ہے مشرکہ۔ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں جی بالکل، صلی امتی، آپ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ نمبر 326، وعن زینب الثقفیہ، زینب ثقفیہ جو کہ امرأۃ، جو کہ بیوی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو یہ بیوی ہیں ان کی رضی اللہ عنہ و عنہا، حضرت ابن مسعود کے لیے رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کے لیے رضی اللہ عنہا۔ تو قالت، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصدقنا یا معشر النساء، تصدقنا تم صدقہ کرو، یا معشر النساء اے عورتوں کی جماعت، ولو من حلیکن، اگرچہ تمہیں اپنے زیورات میں سے، جو تم نے پہنے ہوئے ہیں نا، اگرچہ تمہیں اپنے زیورات میں سے ہی نکالنا پڑے تو تب بھی تم اللہ کے راستے میں نکالو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ فرجعت الی عبداللہ بن مسعود، کہ میں اپنے شوہر، اپنے خامد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، فقلت لہ، تو میں نے اپنے خامد سے کہا کہ انک رجل خفیف ذات الیدی، کہ انک رجل، کہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں، خفیف، کہ تھوڑی سی، ذات الیدی، آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی آپ بہت تھوڑا کمانے والے ہیں اور آپ کے پاس کمائی بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے، اور لیکن وَإِنَّ رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد امرنا بالصدقہ، کہ رسول اللہ نے ہمیں صدقہ کا حکم دے دیا اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو فَأْتِهِ، تو آپ رسول اللہ کے پاس جائیں، فَاسْأَلْهُ، تو آپ جا کر رسول اللہ سے سوال کریں۔ کیا سوال کرنا ہے جی؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگر یہ میں صدقہ یُجْزِئُ عَنِّی، اگر یہ میں یہ صدقہ جو ہے نا یہ آپ کو، یعنی اپنے خامد کو میں دے دوں، تو یُجْزِئُ عَنِّی، تو کیا یہ میرا صدقہ مجھ سے کفایت کر جائے گا، یعنی میرا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اپنے خامد کو صدقہ کر رہی ہوں، کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو میرے پاس سونا زیورات ہیں، میں آپ کو صدقہ کر دیتی ہوں، وَإِلَّا، اور یا پھر اگر یہ جائز نہیں ہے تو پھر صرفتها، میں اپنے اس زیورات کو خرچ کروں گی، الی غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں گی۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بل ائتیہ انتی، بلکہ تو جا کر رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھو، میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں جی فن ترکت، کہتی ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، فاذا امرأۃ، تو وہاں پر ایک عورت تھی، من الانصار، انصار کی، ببابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دروازے پر، کہ میں وہاں پر گئی تو رسول اللہ کے دروازے پر ایک انصار کی عورت بھی کھڑی ہوئی تھی، حاجتی حاجتها، اس کی بھی وہی ضرورت تھی جو کہ میری ضرورت تھی، جو میری ضرورت تھی، یعنی جو مسئلہ مجھے درپیش تھا وہی مسئلہ اس کو بھی درپیش تھا۔ وکان رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد القیت، یقیناً ڈال دیا گیا تھا، علیہ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، المحابۃ، روب، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر ایسا روب طاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی رسول اللہ کے پاس آتا یا آپ کے پاس بیٹھتا تو اس کے اوپر روب طاری ہو جاتا تھا۔ تو کہتی اس وجہ سے ہم باہر ہی کھڑی رہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم رسول اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے۔ تو کیا ہوا، کہتی ہے جی فخرج علینا بلال،
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکلے ہمارے پاس، فقلنا لہ، تو ہم نے حضرت بلال سے کہا کہ ائتی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، فاخبرہ، اور آپ رسول اللہ کو جا کے بتائیں کہ ان امرأتین بالباب، کہ دو عورتیں وہ دروازے پر آئی ہیں، تسألانک، وہ آپ سے سوال کرتی ہیں۔ کیا سوال کرتی ہیں؟ کہ اتجزی الصدقہ، کیا صدقہ کفایت کر جائے گا، عنہما، ان دونوں عورتوں سے، علی ازواجہما، اپنے خامدوں پر، کیا وہ دونوں عورتیں اپنے خامدوں پر صدقہ کریں تو کیا یہ جائز ہوگا، وعلی ایتام، اور ان یتیموں پر، فی حجورہما، جو کہ ان کے خامدوں کی پرورش میں ہے، تو وہ اپنے خامدوں کو یا خامد کی پرورش میں جو یتیم ہے ان کو اگر وہ صدقہ کرتی ہیں تو یہ کیا جائز ہوگا، اور ولا تخبرہ، اور رسول اللہ کو یہ نہ بتانا کہ من نحن، کہ ہم کون ہیں، لیکن کیسا وہ مبارک دور تھا کہ مسئلہ پوچھ لینا لیکن رسول اللہ کو یہ نہ بتانا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے۔ فدخل بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ، تو انہوں نے سوال کیا، تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا، پوچھ لیا، من ہما، وہ دونوں عورتیں ہیں کون جو یہ سوال کر رہی ہیں۔ قال، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی نہیں فرمایا جیسے آج کل کے ریو، آپ کو تو غیب کا علم ہے، آپ تو ہم آپ کے جو غوث پاک ہیں جو ان کی وہ کہتے ہیں جی وہ کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ کائنات کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جھوٹ ہے۔ جبکہ رسول اللہ یہاں پر کیا، رسول اللہ حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں، من ہما، وہ عورتیں کون ہیں جو یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ قال، تو رسول جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امرأۃ من الانصار، یا رسول اللہ ایک عورت وہ انصار کی ہے، وہ زینب، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، زینب بھی بتا دیا، اگر رسول اللہ نے پھر سوال کیا، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ای الزیانبی کیا، کہ وہ زینب کون ہے، کہ جو ان کا آپ نے تذکرہ کیا نا زینب، وہ زینب کون ہے؟ قال، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امرأۃ عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے نا وہ آئی ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو جا کے جواب دے دو، مسئلہ بتا دو، لہما اجرانی، ان دونوں کے لیے، ان دونوں عورتوں کے لیے یہ دوہرا اجر ہوگا، ڈبل اجر ہوگا۔ کس کے کیوں ڈبل اجر ہوگا؟ اجر القرابتی، ایک رشتہ داری کا اجر، اور دوسرا وہ اجر الصدقاتی، اور دوسرا صدقہ کرنے کا اجر۔ تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتا ہے جی، یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اپنے خامد کو دے سکتی ہے اگر خامد غریب ہو، لیکن خامد نہیں دے سکتا کیونکہ خامد کی ذمہ داری ہے میاں اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا خرچہ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی جو ہے نا مسئلہ نکلتا ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث نمبر 327، وعن ابی سفیان صخر بن حرب، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صخر ان کا نام ہے، حرب یہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو وہ حدیث طویل فی قصۃ ہرقل، یہ ایک لمبی حدیث ہے جو کہ ہرقل کے قصہ میں ہے، جو کہ باقی حدیث کی کتابوں میں بڑا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان قافلے پہ جاتے ہیں تجارت کے لیے وہاں پر، تو بادشاہ ان کو بلاتا ہے تو وہ کچھ سوال کرتا ہے جو وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان ہرقل، کہ بے شک ہرقل وہ بادشاہ، قال علی ابی سفیان، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ فماذا یأمرکم بہ، کہ یہ نبی جو تمہارے درمیان آیا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اس کی بات کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ قال، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقول، وہ اللہ کے نبی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ، کہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور واترکوا، اور تم چھوڑ دو، ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، یعنی جو شرکیہ کفریہ جملہ وہ بولتے تھے نا اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ کہنا چھوڑ دو۔ اور ویأمرنا، اور وہ رسول اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا، والصدق، اور سچ بولنے کا، والعفاف، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا، اور والصلۃ، اور صلہ رحمی کرنے کا، وہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اچھا جی، آخری حدیث پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث نمبر جی 328، عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستفتحون، کہ بے شک تم ان قریب فتح کرو گے، ارضاً، ایک ایسی زمین کو، یذکر فیہا القراءۃ، جہاں پر قراءت کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قراءت یعنی یہ مصر کی طرف اشارہ کہ مصر کی فتح کی طرف جو ہے نا اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی۔
تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا یہ قرات یعنی یہ جیسے سکہ ہوتا ہے نا سونے کا چاندی کا، تو وہاں پر یہ کرنسی تھی، تو رسول اللہ نے نشانی بتا دی اس زمین کے اندر نا قرات کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جاتا ہوگا۔ اچھا دوسری اب اور روایت جو ہے نا اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ ستفتحون مصر، کہ تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، اور وہی ارض، اور یہ وہ زمین ہے یسمى فیہا القرات جہاں پر قرات کا نام کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کی کرنسی تھی اس وقت، جیسے درہم دینار بولا جاتا ہے ایسے ہی وہاں پر قرات بولا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ فتح ہو جائے نا تو فاستوصوا، پس تم وہ سلوک کرنا باہلھا وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ خیرن اچھا، کہ اچھا سلوک وہاں پر مصر کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فإن لهم ذمۃ، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ ذمہ داری بھی ہے، ورحما، اور رشتہ داری بھی ہے مصر والوں کے ساتھ۔ اچھا وفی روایت نے فَإِذَا تحتموها، اگر جب تم اس مصر کو فتح کر لو تو فاحسنوا الی اہلھا، تو تم وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیوں؟ فإن لهم ذمۃ، کیونکہ ان مصر والوں کا ہمارے ساتھ ذمہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ورحما، اور رشتہ داری بھی ہے۔ او قال، یا رسول اللہ نے یہ والے لفظ بولے ذمۃ وسحرا، کہ ہمارے ان کے ساتھ ذمہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ وسحرا، اور سسرالی رشتہ بھی ہے، دامادی رشتہ بھی ہے۔ اب یہ سسرالی رشتہ ذمہ ہے کیا ہے، اب اس کی تفسیر جو ہے نا بتائیے۔ قال العلماء، علماء نے فرمایا ہے، علماء نے تشریح فرمائی اس حدیث کی کہ الرحیم التی لہم، کہ جو رسول اللہ بار بار حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ان کے ہمارے ساتھ صلہ رحمی رشتہ داری ہے، وہ کون سی رشتہ داری ہے؟ تو جو علماء فرماتے ہیں کون ہاجرہ ام اسماعیل، کیونکہ یہ ہاجرہ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، منہم، یہ انہی میں سے یعنی اہل مصر میں سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی آپ کا جو ننیال ہے نا، ننیال وہ مصر ہے، اس وجہ سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، تو تم جو ہے نا وہاں سے آپ جو ہے حسن سلوک کرنا۔ آگے وسحرا، اور سسرالی رشتہ، دمادی رشتہ، وہ کیسے کہ کونو ماریا ام ابراہیم، کہ جو ماریا قبطیہ یعنی یہ جو رسول اللہ کی باندی تھی نا، یہ ابراہیم کی والدہ، جو رسول اللہ کا بیٹے تھے نا ابراہیم، ان کی والدہ تھی ابن رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول کے بچے تھے، بیٹے تھے، منہم، یہ انہی میں سے، یعنی وہ جو ہے مصر میں سے تھی۔ مصر کو جب فتح کیا گیا تو اس وقت مصر سے ہی یہ باندی بنا کر لائی گئی تھی رسول اللہ کی خدمت میں، تو یہ سسرالی رشتے کی بھی وضاحت ہوگی، اور جو ذمہ ہو گیا جو ان کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ بھی مصر سے ہیں، اور ماریہ قبطیہ وہ بھی مصر سے۔ حدیث نمبر 329، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ، جب قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی نا، کون سی آیت جی؟ وانذر عشیرتک الاقربین، ترجمہ کیا محبوب، وانذر، آپ ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قریشن، اپنے قبیلہ قریش کو، تو فاجتمعوا، تو سارے کے سارے قبیلہ قریش والے جمع ہو گئے، فعم وخصا، سارے عام لوگ، خاص لوگ، سردار اور جو ان کے ماتحت تھے، سارے کا سارا قبیلہ قریش جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ تو اس وقت پھر وقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یا بنی عبد الشمس، اے بنو عبد الشمس، یہ اس قریش کی شاخ ہے، قبیلہ قریش کی شاخ ہے، اے بنو عبد الشمس، یا بنی کعب بن لوئی، اے کعب بن لوئی، یہ بھی اس قبیلہ قریش کی شاخ ہے۔ تو ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، انقذوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، من النار، آگ سے۔ اور پھر آگے فرمایا، یا بنی مرہ بن کعب، اور اے کعب بن مرہ کی اولاد، یہ بھی قبیلہ قریش کی یہ شاخ ہے، ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ انقذوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، من النار، آگ سے۔ اور پھر آگے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ پھر آگے یا بنی ہاشم، جو کہ رسول اللہ کا جو خاندان ہے، اے بنو ہاشم، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ کا یہ خاندان ہے، ان کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، انقذوا انفسکم، کہ بچا لو اپنے آپ کو، من النار، آگ سے۔ اچھا جی، یہ رسول اللہ نے قبیلہ قریش کے ایک ایک خاندان اور ایک ایک فرد کا نام لے کر رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ جی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اچھا، حدیث کا اگلا حصہ یہاں تک تو لوگ سارے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن آگے جو ہے نا وہ حدیث کا جو ٹکڑا وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، جو کہ رسول اللہ کی شہزادی ہے اور امت کے عورتوں کی سردار ہے جنت کی، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اہل البیت کی عظیم ترین فرد ہے، تو ان کو، اپنی بیٹی، اپنی شہزادی فاطمہ کو رسول اللہ نے خطاب کیا، اے فاطمہ، انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو، اپنی نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔
کیوں؟ کیونکہ فإنی بے شک میں لا املک لکم میں نہیں مالک ہوں، نہیں اختیار رکھتا ہوں لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیئن کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی امام الانبیاء جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ شفیع المعظم ہے، کہ وہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ خراب ہوا تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں جی وہ بابے، وہ بزرگ جن کے اپنے عقائد کفری اور شرکیہ، جن کی عقائد کی کتابوں میں، جن کی اپنی کتابوں میں کفر اور شرک کی عبارتیں بڑھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی فلاں مرید، فلاں غوث پاک نے فرمایا کہ جی جس نے میرا مرید ہو گیا میں اس کو قیامت والے دن ڈھونڈ کے تلاش کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جبکہ امام الانبیاء ان کے بارے میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ کیا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ رسول اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں کوئی کام نہیں آؤں گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر قیامت والے دن پکڑی گئی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ جو ہے شفاعت بھی کام نہیں آ سکے گی۔ شفاعت بھی تبھی کام آئے گی جب جس انسان کا عقیدہ اور عمل اور توحید کے اوپر انسان کی وفات ہوئی۔ تو اس لیے اس حدیث کا نا لوگ بڑی ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں کہ جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تھا، جب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ غیر ان لکم، ہاں یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر ان لکم، ہاں یہ کہ بے شک میں تمہارے لیے رحمن رشتہ داری ہے، کہ سارے قبیلہ قریش کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری تھی۔ آگے فرمایا سأبلھا ببلالھا، کہ میں اس رشتہ داری کی سأبلھا میں لحاظ رکھوں گا، ببلالھا آخر حد تک، کہ جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے نا، اس رشتہ داری کے ساتھ ناطے سے میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گا اور صلہ رحمی کروں گا۔ لیکن قیامت والے دن اگر تم پکڑے گئے تو یہ نہ سوچنا کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، ہم رسول اللہ کے قبیلے والے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ ایک حدیث جو ہے نا کتنے عقیدے ہمارے درست کرتی ہے کہ اگر جو ہے نا جی انسان کا عقیدہ خراب ہوا تو کوئی محبت کام نہیں آنے والی، کوئی نعرہ کام نہیں آنے والا، کوئی بھی بزرگ کام نہیں آنے والا، کوئی شفاعت کام نہیں آنے والی۔ تو اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے انسان کی اپنے عقائد کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ آگے جی 330 نمبر حدیث وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ حدیث ہم نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ سے، یہ ہے حضرت ابو عبداللہ عمر بن العاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جہارن غیر سر، یہ رسول اللہ نے بلند آواز سے یہ اعلان کیا، غیر سر چھپے ہوئے نہیں، آہستہ آواز کے ساتھ نہیں بلکہ علل اعلان رسول اللہ نے یہ اعلان کیا۔ یقول آپ فرما رہے تھے ان آل بنی فلان، کہ بے شک یہ بنو فلاں کی جو آل ہے نا، یعنی یہ اشارہ تھا قبیلہ قریش کی طرف جو رسول اللہ کا قبیلہ ہے اور آپ کا خاندان ہے، کہ یہ لیسوا باولیائی، یہ میرے دوست نہیں ہیں، یعنی کہ جو ایمان قبول نہیں کیا وہ یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ انما ولی اللہ، کہ میرا ولی، میرا دوست وہ تو اللہ ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن وہ میرے دوست ہیں، اور ولاکن لہم، لیکن ان کے ساتھ یعنی قبیلہ قریش کے ساتھ رحم، یہ میری رشتہ داری ہے۔ ابلھا، میں اس رشتہ داری کا لحاظ کروں گا، ببلالھا آخر حد تک، یعنی دنیاوی اعتبار سے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، رشتہ داری کا خیال رکھوں گا، لیکن قیامت والے دن جو ہے نا ان کے ساتھ میرا کوئی دوستی والا معاملہ نہیں ہوگا، میری دوستی، میری یارانہ اور میرا تعلق وہ اللہ کے ساتھ ہے اور صالح المؤمنین کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر جی۔ آگے حدیث نمبر 331 عن ابی ایوب، ابو ایوب خالد بن زید الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ کے میزبان ہیں، جنہیں شرف حاصل ہوا رسول اللہ کی میزبانی کرنے کا، وہ فرماتے ہیں ان رجلا، کہ بے شک ایک آدمی، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، کہ مجھے آپ ایسے عمل کے بارے میں خبردار کریں، اچھا عمل بتائیں کہ یدخلونی الجنہ، جو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور ویباعدنی، اور دور ہو جاؤں میں، من النار، جہنم کی آگ سے۔ تو فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعمال بتائے کہ جو کہ عمل کریں گے تو جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وہ کون سے عمل ہے جی؟ پہلا رسول اللہ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی پہلے نمبر پر توحید کا ذکر، اور دوسرے نمبر پر وتقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، اور تیسرے نمبر پر وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور آخر میں فرمایا جی وتصل الرحمہ، اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ آگے جی حدیث نمبر جی 332
عن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا افطر احدکم، جب روزہ افطار کرے تم میں سے کوئی ایک، فلیفطر علی تمر، اسے چاہیے کہ کھجور کے ساتھ افطار کرے۔ تو اس حدیث سے میں یہ پتہ چلا کہ روزہ افطار کرنا کھجور کے ساتھ یہ سنت نبوی اور رسول اللہ کا مبارک حکم ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ روزہ افطار کریں نا تو کھجور کے ساتھ افطار کریں۔ فإنه برکۃ، کیونکہ یہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ باعث برکت ہے۔ فإن لم یجد تمرا، اگر کوئی کھجور نہ ہو، یعنی کھجور نہیں ملی یا کھجور وہاں پر موجود نہیں ہے، تو فل ماء، تو پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ فإنه طہور، کیونکہ یہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ پاکیزگی کا باعث ہے، ویسے بھی روزے کے ساتھ بھی اور جسمانی اور روحانی طور پر بھی پاکیزگی کا باعث ہے۔ وقال، اور پھر فرمایا الصدقۃ علی المسکین، کہ مسکین کے اوپر صدقہ کرنا یہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، یعنی ایک اجر ہوگا۔ وعلی ذی الرحم، اور قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، تو محبوب فرماتے ہیں جی سینتانی، اس کے اوپر ڈبل اجر، دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور وسیلۃ اور صلہ رحمی کرنے کا اجر۔ تو اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے صدقہ کرتے وقت ہمیں اپنے رشتہ داروں کا دیکھنا چاہیے کہ اگر تو ہمارے رشتہ دار ہیں کہ ہم ان کو اس قابل ہے کہ ان کو مدد کے ہمارے لائق ہے تو ان کو مدد کی جائے، تو اس کے اندر ڈبل اجر ہے، صلہ رحمی کرنے کا اور ساتھ ساتھ صدقہ کرنے کا۔ اچھا جی، یہ 3 حدیثیں رہ گئی، جلدی سے ہم اس باب کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 333، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کانت تحتی امرات، کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، وکنت احبها، میں اس عورت کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ نا بڑی محبت کرتا تھا، لیکن وکان عمر، لیکن میرے والد جو عمر تھے نا وہ یکرہها، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، یعنی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بڑا پیار تھا، محبت تھا، لیکن حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے۔ فقال علی، تو حضرت عمر نے مجھے کہا طلقها، تو اس عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ فابیت، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں طلاق نہیں دوں گا، مجھے اس سے محبت بڑی ہے۔ فاتا عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے سامنے یہ جو ہے نا بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلق ہے، اے ابن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اللہ اکبر، کتنی یہ ہمارے لیے بہت معمولی سی بات ہے، لیکن ذرا یہاں پر جا کر ذرا سوچے سمجھے تصور کریں کہ ایک بیٹا ہے جس کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو باپ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا رسول اللہ نے حکم دے دیجیے طلاق دے دو، چونکہ آپ کے باپ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو کوئی وجہ ہوگی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں والدین کے بارے میں شریعت کس حد تک ہمیں پابند کرتی ہے ان کی خدمت کرنے کے اوپر، کہ اگر والدین کسی وجہ سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے نا طلاق دے دینی چاہیے، لیکن عذر جو ہے نا معقول ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی وجہ سے نہیں بلکہ وجہ ہو تو پھر طلاق دے دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں۔ اچھا آگے جی حدیث نمبر 334، وعن ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا اتاه، کہ ایک آدمی آیا تو اس نے فقالا، اس نے کہا ان لی امرات، کہ میری ایک بیوی ہے، وان امی، اور بے شک میری ماں میری والدہ، تأمرنی بطلاقها، یہ بھی وہی اسی طرح کی ہے کہ میری والدہ وہ مجھے حکم دیتی ہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا، یقول، آپ فرما رہے تھے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے نا یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ جنت کا دروازہ ہے۔ فإن شئت، پس اگر تو چاہے، فأضع ذاک الباب، تو اس دروازے کو ضائع کر دے، یا پھر اوی حفاظت ہو، یا پھر اس دروازے کی حفاظت کر لے، یعنی اس کی خدمت کر کے یا تو اس دروازے کو حاصل کر لو، یا پھر اس کو ناراض کر کے آپ اس جنت کے دروازے سے محروم ہو جائے۔ یعنی ان کے فرمانے کا بھی مطلب یہی تھا کہ اگر والدین تمہیں کہتی ہیں نا طلاق دینے کا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے جی، یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ہمیں بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے اگر کوئی وجہ ہے تو والدین وجہ بیان کریں کہ یہ وجہ ہے، اس بیوی کے اندر یہ کمی ہے یا یہ کوتاہی ہے، اگر شریعت اعتبار سے بنتا ہے تو پھر اس عورت کو طلاق دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر صرف یہ ہے جی اس کو روٹیاں نہیں پکانی آتی، یا یہ ہے کہ جی یہ موبائل کیوں دیکھتی رہتی ہے، تو پھر جو ہے نا یہ کوئی عذر نہیں بنتا۔ شرعی عذر ہو تو پھر اولاد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ آخری حدیث جی اس باب کی حدیث نمبر 335، وعن البراء بن عازب، حضرت براء بن عازب بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان سے مروی ہے کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو رسول اللہ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالہ خالہ جو یعنی جو ہماری والدہ کی بہن ہوتی ہے نا، وہ خالہ بمنزلۃ الام، وہ ماں کے درجے پہ ہوتی ہے، یعنی اس کا وہی مقام اور وہی رتبہ ہے اور وہی اس کا عزت و احترام ہے جو ہماری ماں کا احترام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے آج کل خالہ، ہماری معاشرے کے اندر کیا خالہ کو سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود شریعت نے ہمیں کتنا پابند کیا کہ خالہ کا وہی درجہ جو کہ ہماری ماں کا درجہ ہے، اس کا وہی عزت و احترام ہوگا جو کہ ہماری ماں کا عزت و احترام ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آ کر جی ابواب مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو